अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, चार्ल्स डेगल ने कहा था कि अमेरिका हर मुल्क का पड़ोसी है और आज से 50 साल पहले कही हुई बात हर रोज दुरुस्त निकलती है। अमेरिका जब लिबिया का पड़ोसी बना तो मुअम्मर गद्दाफी को इस हमसायगी की कीमत मर कर चुकाना पड़ी। आजकल अफगानिस्तान में बैठकर ये हमारा पड़ोसी है और हमारी पड़ोसन यानी कि हिलरी क्लिंटन साहिबा आज पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इनके इस दौरे से पहले एबटाबाद का वाकया हो चुका है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहरान का शिकार हैं। माइक मलन के इल्जामात से लेकर पाकिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तक बहुत कुछ हो चुका है। पाकिस्तान में फौज और हुकूमत के ताल्लुकात एक नए दौर से भी गुजर रहे हैं। फौज पार्लियामेंट से रहनुमाई मांग रही है और पार्लियामान फौज से सवाल पूछ रही है। दरमियान में एक ऐसी हुकूमत है कि जो पार्लियामेंट की करारदाद पर भी खामोश रहती है और एपीसी के एलामिये के कागज पर भी मसलहत के पकौड़े सजा देती है। एक गिला अपने मुंतखब नुमाइंदों से भी है हमें, और वो ये है नाजरीन कि वो दिफा और खारजा का चार्ज आगे बढ़कर GHQ से क्यों नहीं लेते। पार्लियामेंट और कायमा कमेटी के आगे सरखम करके जर्नैल अवाम का लिया हुआ ये इख्तियार लौटाने को तैयार हैं, मगर हमारे नुमाइंदे लेने को तैयार क्यों नहीं हैं? क्या वो नाअहल हैं या गैर संजीदा? दोनों सूरतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अमरीकी धमकियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाने वाले वजीर आजम से यह सवाल है कि इस कॉन्फ्रेंस की करारदाद पार्लियामेंट में पेश क्यों नहीं की गई। अमरीकी वजीर खारजा अपनी फौज पाकिस्तान की सरहद पर खड़ी करवाकर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने आ रही हैं, और इस आलम में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की करारदाद के पीछे पूरी कौम पार्लियामेंट की मोहर तस्दीक की सूरत खड़ी होती तो क्या ये अच्छा ना होता? सवाल सादा सा है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता कि इस मुल्क के मालिकों का दिया हुआ इख्तियार इनके मुंतखब नुमाइंदे क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो इस सवाल के जिंदा रहते हुए दूसरा सवाल ये जन्म लेता है कि हिलरी क्लिंटन ख्वाहिशनामा या धमकीनामा जो भी लेकर आ रही हैं, इसका जवाब अवाम की तरफ से दिया जाएगा या कौम के चंद तनख्वाहदार ही फिर से ये जवाब देंगे। इन हालात में हिलरी क्लिंटन से क्या बातचीत होगी, नई दरख्वास्तें या पुराने तकाजे, इन्हीं पे गौर व फिक्र करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एम्बेसडर पीपल्स पार्टी की रहनुमा सईदा आबदा हुसैन साहिबा। हमारा साथ दे रही हैं आज सिंबल खान साहिबा, आप डायरेक्टर हैं अफगानिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सिंबल, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा कि हमारी दो करारदादें हैं जो पार्लियामेंट की मुत्तफिका जो हम लोगों ने मंजूर की हुई हैं, जिन पे अमल नहीं हुआ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी एक अलामिया है जिसने पार्लियामेंट में जाना था, जो अभी तक उधर पहुंचा नहीं है। अब ये फरमाइएगा कि इन तीन चीजें जो हैं, इन तीनों के अंदर फौजी क़यादत ऑन बोर्ड थी। जब हिलरी क्लिंटन सदर आसिफ अली जरदारी से अब मिलेंगी तो क्या इन पर बेअमली हमारी कमजोरी का सबब बनेगी या फिर इनकी हकीकत मुस्तकबिल में किसी विकीलीक्स में हमारे सामने आके खुलेगी? महर, प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक जो इवेंट्स हैं वो इस वक्त इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इतनी सिचुएशन हमारी एनवायरनमेंट इस वक्त जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्पेशली अफगानिस्तान की सिचुएशन इतनी डायनामिक है कि ये बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा साथ चलने की ज़रूरत है। ये सही है कि वो करारदाद जो APC कॉन्फ्रेंस की थी वो बहुत एक यूनिफाइड किस्म का स्टैंड था, सारी पार्टीज एक जगह पे खड़ी हुई, वो करारदाद आई। उसमें एक शक थी बेसिकली जो स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट वे अफगानिस्तान में जो कुछ अभी इस वक्त हो रहा है उस पर बहुत क्लियरली उसका एक असर था, जिसमें जिस एक करारदाद का हिस्सा था जिसमें ये कहा गया था कि हम जो है तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनसे हम बातचीत का जो मरहला है बढ़ाया जाएगा। और ये एक, हालांकि ये जिक्र जो था पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की जो है जिनके साथ हमारी जंग जारी है फाटा में, उनकी तरफ इशारा था, लेकिन इसका एक असर बहुत डायरेक्ट अफगानिस्तान जंग पे भी था, क्योंकि हमें इसी वक्त जो है प्रेशर जो हम अंडर है वो ये है कि हकानी नेटवर्क के अगेंस्ट जो है मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ाए जाएं। तो बात तो बहुत सिग्निफिकेंट है और मैं ये भी मानती हूँ कि ये एक बहुत, क्योंकि एक यूनिफाइड एक स्टैंड था हमारी पॉलिटिकल क़यादत का, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जिस तेजी से सिचुएशन वहां पे बदल रही है, जिस तेजी से उस सिचुएशन बदलती सिचुएशन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अमेरिका के हालात पे असर हो रहा है, उसकी स्ट्रैटेजाइजिंग जो है वो इस करारदाद से अलग होके भी बहुत ज़रूरी है कि उस पर बहुत स्ट्रांगली काम किया जाए। कुछ काम होता हुआ नज़र आ भी रहा है, हमारी भी जो पोजीशन नज़र आ रही है मिलिट्री और जो सिविलियन अथॉरिटीज़ है उसमें एक यूनानिमिटी है जो बहुत क्लियरली हर दफ़ा आई है और इसमें ऐसी कोई डिसोनेंस हमें नज़र नहीं आई है। लेकिन एक चीज़ मैं महर याद कराऊँ कि बहुत दफ़ा जो हमें बाहर से लोगों से मुलाकात होती है और जो एक मैसेज आ रहा है वो ये
کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو سٹینس ہے اس میں نفی تو ہم بہت اسٹرانگلی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپریشن نہیں کرنا, ہمیں حقانی نیٹ ورک کے اگینسٹ اس وقت ہمارے لیے یہ جو موضوع نہیں ہے, وقت موضوع نہیں ہے, ٹائم موضوع نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے, یا ہم جو ہیں ہم اس چیز میں ملوث نہیں ہیں, ہم جو کابل میں جی اور جو کابل میں ہوئے ہیں اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے مہینے اس میں ہم ملوث نہیں ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ افغان لیڈ ہو ریکنسیلیشن کا پروسیس, یہ باتیں وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن ہماری طرف سے کوئی اسٹرانگ قسم کا پلان آف ایکشن سامنے نہیں آتا. صرف کسی چیز پہ ریئیکٹ کرنا یا اسے انکار کر دینا وہ اسٹریٹجی. ایبسلیوٹلی. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو عابدہ صاحبہ کی جانب بھی جاتے ہیں. عابدہ صاحبہ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ فرمائیے گا کہ اب ہلری کلنٹن آ رہی ہیں فوجیوں اور انٹیلیجنس کو ساتھ لے کے, ڈیوڈ پیٹریس بھی ساتھ ہیں, مارٹن ڈیمسی بھی ان کے ساتھ ہیں, تو یہ بتائیے وہ تو پیغام دے رہے ہیں اپنی سیاسی اور دفاعی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پہ ہونے کا. ہماری حالت کچھ یوں ہے انفارچونیٹلی کہ ہماری فوج تو یہ کہتی ہے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, اور ہماری سیاسی قیادت بھی, سوال یہ کہ کیا اسی پیج پہ ہے, کیا ایک ہی موقع اختیار کیے ہوئے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوا تو اس میں پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھی اور ایک متفقہ قرارداد پاس کیا گیا, تو وہ تو ایک پیج والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے ان کی پرانی روایت ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے چھوٹے اہلکار سے لے کے سب سے بڑے تک وہ ایک ہی زبان میں بات کرتے ہیں اور وہ تابع ہوتے ہیں اپنے سیاسی قیادت کے. ہمارے ہاں البتہ تاریخ کچھ اور رہی ہے کہ ہم جمہوری عمل کے حوالے سے آن اگین آف اگین, ملٹری ڈکٹیٹرشپ آن اگین آف اگین, تو ہمارے ہاں جو ہمارے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ دنیا بھر میں یہ بات پہچانی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر نہ ہوتی تو صدر بش اور جنرل مشرف کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ نہ ہو پاتا. اب اگر اس وقت کوئی سیاسی حکومت ہوتی تو یقیناً بہت سی باتوں کی تفصیل میں جایا جاتا جو کہ اس وقت نہ ہوا. اب جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ حالت جنگ ہے. انہوں نے نیٹو نے ایک انخلا کرنے کا ہمارے پڑوس سے ایک ٹائم لائن دی ہے. کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم لائن کے مطابق چلیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ اچانک چلے جائیں. تو ہمارا پڑوس ہے, ہم نے تو یہیں رہنا ہے, اور افغانستان کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا ہے, نصیبی ہے پاکستان کی کہ افغانوں کو ہم نے پناہ بھی دی, ان کے ساتھ اپنی روزی کا اشتراک بھی کیا, لیکن وہ ہمیں بہت نفرتوں سے دیکھتے ہیں, اور ہم بھی گائے بگائے ان سے کبھی اظہار دوری کا کر لیتے ہیں. تو اب افغانستان کے باشندوں میں اور پاکستان کے باشندوں میں بھی ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہوگی, اور ہماری عسکری قوت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ جب عسکری قوت کو فیصلہ کرنا ہوگا. جی اچھا, تو ابھی تک کیا ہے نہیں کیا, اگر آپ مجھے اجازت دیں. نہیں, میں یہ عسکریوں کے عسکری قوت جو فیصلہ عسکری کیفیت سے کرے گی اس کو پھر سیاسی قیادت سوچ بچار کے بعد یقیناً فیصلہ متفقہ ہوگا, جیسے کہ ہر ریاست میں آج کی دنیا میں تقاضا ہے کہ ہو. جی اچھا, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, واپس آ کے پوچھیں گے کہ کیا واقعی جو فیصلہ کرے گی عسکری قیادت اس پہ واقعی کوئی گنجائش رہے گی سوچ بچار کی ہماری سیاسی قیادت کے پاس. سوال غریب ملکوں کا ہے ناظرین, بڑا سمپل سا ہے کہ وہ آئی ہیں تو کیا ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں, دھمکیاں, دلاسے, یا کوئی تحائف اور امداد بھی؟ آفٹر شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. وی گونا گو بیک ٹو دا ٹاپک. ہلری کلنٹن از ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ ایز وی اسپیک, اور کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ وہ عسکری قیادت سے نہیں ملیں گی, کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی کچھ خبریں ایسی شائع ہوئی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کنٹین کیا جائے اور یہ پیغام دیا جائے کہ سول اتھارٹی جو ہے وہ ترجیح لیتی ہے عسکری قیادت کے اوپر. از دیٹ ریئلی ٹرو اور ناٹ؟ ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب بھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ سمبل بھی ابھی تک موجود ہیں. ظفر
ظفر ہلالی صاحب, I'd like to come to you. فرمائیے گا کہ اگر یہ جو آپ نے آج آرٹیکل بھی لکھا تھا اس حوالے سے, یہ ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان کو کنٹین کرنے کا, ایک پیغام دینے کا سول اور ملٹری اتھارٹیز دونوں کو, اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا ہماری تاریخ میں یہ ممکن بھی ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا. Could it be a possibility today? دیکھیے, یہ بروس رائڈل نے جو آرٹیکل لکھا تھا, جس کا ایک قسم کا جواب میں نے لکھا تھا کہ یہ کنٹین جو کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پبلک کو آگے بڑھائیں اور فوج کو کنٹرول میں رکھیں, آل ایبسولوٹ نانسنس. اگر ایک آدمی پاکستان کو اگر وہ جانتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ایز فار ایز امریکہ از کنسرنڈ, بلکہ if there is a restraining hand, پاکستان میں اگر کوئی ریسٹرین کر رہا ہے وہ ہے فوج جی, اور پبلک جو ہے اس سے تو بہت آگے نکل گئی ہے. پارلیمنٹری ریزولوشنز آپ نے دیکھ لیا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ڈرونز کے خلاف ایکشن لیں, تو کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں لیا رہا ہے کہ کوئی ریسٹریننگ ہینڈ ہے نا جی. تو یہ اس کی یہ آدمی جو ہے یہ ایک قسم کا CIA کا پہلا CIA کے لیے کام کرتا تھا. یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں کہ ہلری کلنٹن جو آئی ہیں وہ 3 چیزیں پوچھ رہے گی پاکستان سے. ایک وہ کہے گی کہ اگر آپ ہمیں مدد کریں ان لوگوں کو ختم کر, یا آپ خود کریں یا ہمیں مدد کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کر سکتے ہیں تو اس کو ٹیبل پہ لے آئیں پھر. اچھا, یا تو خود کریں یا تو ہم کریں گے اور آپ ہماری مدد کریں, یا تیسری آپشن کیا ہے جناب؟ ٹیبل پہ لے آئیں ان کو بات کرنے کے لیے. اچھا, حقانی نیٹ ورک کو ٹیبل پہ لے آئیں. اچھا, یہ تینوں آپشنز جو ہیں یہ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے وہ سامنے رکھیں گی. سمبل, ڈو یو اگری ود ہم اور ناٹ؟ اور اگین وہی میں نے آپ سے بریک سے پہلے بھی یہ سوال چھوڑا تھا کہ دیکھیں نا, سوال اگین ایک غریب ملکوں والا ہے, ہمیں اپنی حقیقت بھی تسلیم کرنی چاہیے. اب وہ آئی تو ہیں, تو کیا یہ ہمارے لیے کیا لے کر آئیں گی؟ یہ دھمکیاں لے کر آئی ہیں, دلاسے لے کر آئی ہیں, کوئی تحائف یا امداد بھی لے کر آئی ہیں, یا یہی 3 تقاضات ہیں جو ابھی ظفر ہلالی صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جب بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں یا کوئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اسپیشلی بائی لیٹرل گورنمنٹس کے درمیان میں, تو آئی تھنک ایک چیز تو ہوتی ہے میکسیملسٹ ان کی اپروچ یا میکسیملسٹ جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی. آئی تھنک اس میں تو یہی ہوگا کہ حقانی نیٹ ورک کے اگینسٹ پاکستان جو ہے اپنے علاقے میں ان کے اگینسٹ وہ آپریشنز کرے, ملٹری کا دائرہ پھیرائے, جو کافی عرصے سے ان کی ڈیمانڈ ہے. لیکن آئی تھنک اس پہ ہم لوگوں کا اتنا ایک اسٹرانگ اسٹینس کافی کلیئرلی آ رہا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ایک دم سے ایک اپنی کایا پلٹ کے ایک دم سے پلٹ جائیں گے. ہم نے بھی کافی اسٹرانگ ایک پبلک سٹانس اس پہ لیا ہوا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہماری جو پالیسی میکرز, حکومت دونوں, ملٹری ایز ویل ایز سویلین, حکومت نے ٹف سٹینڈ لیا ہوا ہے سمبل صاحبہ. جی, یہ بہت کلیئرلی سٹینڈ لیا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ ہماری سویلین قیادت سے بھی جب بھی بات ہوئی ہے, پرائم منسٹر گیلانی نے بھی, پریزیڈنٹ زرداری نے بھی, ہر جگہ انہوں نے ایٹ لیسٹ وربلی یہ ضرور ایک چیز کہی ہے کہ جب آپریشن کرنا ہوگا, جب ہم سمجھیں گے ہمارا وقت اینڈ ٹائم ہوگا. جو بات ملٹری کی طرف سے آ رہی ہے اس میں مجھے تو ابھی تک کوئی ڈسوننس نظر نہیں آئی ہے. تو یہ تو ایک میکسیملسٹ ڈیمانڈ ہے جو ان کو کافی کلیئرلی, میرے خیال میں اس کے نیچے 1-2 مڈل لیول یہاں پہ اور یہاں تک نیچے جو ہیں منیملسٹ ڈیمانڈز بھی ہو سکتی ہیں, اور جو ہیں ان کا ایک تو اشارہ ہلالی صاحب نے ابھی کیا ہے کہ ان کو طالبان کو آپ ٹیبل پہ لے آئیں. لیکن میرے خیال میں ایک اور بھی اس کے نیچے ایک انڈر لائن ٹون بھی, ایک ڈیمانڈ بھی وہ ہے کہ کسی طرح آپ حقانی نیٹ ورک کی جو ہے ایکٹیویٹیز یا ان کے جو ٹارگیٹنگ ہے اٹیکس, وہ جو امریکہ کے لیے بہت اور US کے لیے بہت امبیرسنگ ہوئے ہیں, جو ان کی ایک کور جو ڈیسٹینیشنز یا کور ایریاز جیسے US ایمبیسی کو اٹیک کیا, اور جو وردک میں اٹیک ہوا ہے ان کے بیس پہ جس پہ 70 سولجرز انجر ہوئے ہیں, اس قسم کی امبیرسنگ اٹیک سے ان کو کسی طرح ہم اپنا پریشر یوز کر کے ڈیزسٹ کرائیں فار دا ٹائم بینگ. تو میرے خیال میں بہت لیولز پہ وہ ہم سے کوآپریشن, یا ایک اور چیز بھی ہے ان کی جس پہ وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں, وہ ہے ڈیکیپیٹیشن. اور وہ یہ بھی جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے بڑھائی جائے, وہ ایک طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ یا ہم ان کو ایسی انٹیلیجنس فراہم کریں جس کے تھرو وہ ٹارگیٹڈ سٹرائکس کے ساتھ وہ جو لیڈرشپ ہے ان کی حقانی نیٹ ورک لیڈرشپ ہے, جس میں سراج حقانی شامل ہے, دوسرے شامل ہیں, ان کو ڈیکیپیٹیٹ کیا جائے, جو بھی ایک ان کی بہت اسٹرانگ پالیسی ہے. which is an extreme option. Okay, if you give me a chance, میں ظفر ہلالی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ متفق ہیں یہ جو سمبل کہہ رہی ہیں کہ آپ کی عسکری اور سیاسی قیادت ایک ہی پیج پہ ہے, اور وہی سٹرن نوٹ ہماری سیاسی قیادت نے بھی رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے, ہماری جب آپ کہتے ہیں آدھے ٹوگیدر, the fact is that yes at the moment technically وہ تو ساتھ ہیں, مگر یہ گورنمنٹ جو ہے this is particularly pro US.
اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ جانتی ہے کہ بٹ فار دا US یہ شاید گورنمنٹ بھی نہیں بنتی, بٹ فار دا ڈیل یہ آتے بھی نہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر گورنمنٹ کو آپ چھوڑ دیں فی الحال جو ان کی پرسنالٹیز ہیں اور آپ پبلک پہ جائیں, یاد رکھیں ہسٹوریکلی the فوج has always been keener on the American alliance than the public. یہ یاد رکھے, یہ ہر وقت یہ ہوتا رہا ہے. تو پھر ہمیں خبریں اتنے سٹرن ریاکشنز کی کیوں مل رہی ہیں؟ GHQ میں جو بریفنگ بھی ہوئی ہے, صحافیوں کو بلا کے بھی جو بریفنگ ہوئی ہے, اس میں اتنے سٹرن ریاکشنز کیوں مل رہے ہیں کہ ہمیں امریکی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سیلف سفیشینٹ بھی ہیں؟ نہیں ہے جی, پیسے کی ضرورت, جتنا کم پیسے وہ دے رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر ایک چیز اور ہے, یہ اگر وہ نہ کہیں تو یہ کر بھی نہیں سکتے. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقانی گروپ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ملا عمر کو ڈکٹیٹ کر سکتے تھے جب ہم واحد ملک تھے جو اس کو ریکگنائز کیا سعودیوں اور ان کے علاوہ UAE کے علاوہ؟ کیا ہم نے جب ان کو کہا کہ بدھا کے یہ جو پتھر کے سٹیچوز ہیں 2000 سال سے, اس کو تم کیوں بلو اپ کرنا چاہتے ہو اتنے دیر کے بعد؟ انہوں نے ہماری بات مانی. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھی لمیٹیشنز ہیں جی. یہ کوئی ہے نہیں کہ وہ ہمارا پپٹ ہے, ہم یہ کہیں وہ کریں, ٹیبل پہ لے آؤ تو وہ فوراً ٹیبل پہ آ جائے گا. ان کی تو بات بڑی سیدھی سادی ہے حقانی گروپ کے, بلکہ پورے طالبان کی. So if I get this straight, آف ڈپارچر سیٹ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہر چیز بات کرنے کے لیے تیار. Okay, so to put things in perspective, کیا یہ کہنا غلط ہوگا یا نہیں ہوگا کہ ادھر مائک ملن نے جو کہا وہ ان کی پرسنل کنزمپشن آف دا میڈیا کے لیے تھا, ادھر جو ہماری خبریں آ رہی ہیں اپنی عسکری قیادت سے وہ ہماری عوامی کنزمپشن کے لیے؟ نہیں, بالکل نہیں عوامی کنزمپشن. میرے خیال میں ان کو سچ بولنا چاہیے اور یہ کنزمپشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ واضح ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم حقانی کے خلاف ایکشن نہیں لیتے فار ویری گڈ ریزنز آف آر اون, اور پھر انہوں نے ایکشن لینے لگ گیا, تو their credibility will be zero. Absolutely. And اگر سمبل میں آپ سے کہوں مختصر جواب دیجیے گا, اس 2 دن کے دورے سے نکلے گا کیا, نچوڑ کیا نکلے گا ہمارے سامنے؟ What are we expecting? دیکھیں, میں I am very clear, جب یہ ملن صاحب کی سٹیٹمنٹس ہی آئی تھی پچھلے مہینے کہ وہ بہت, یہ جو عام طور پہ ڈو مور کی جو ایک ورد ہوتا ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے. اس دفعہ بہت سیریسلی وہ آپ سے کسی قسم کا پالیسی چینج چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کے بعد جو لگ رہا ہے میرا خیال میں اس میٹنگ کے بعد بھی انہوں نے ایک طرف سے تہیہ کر کے آئے ہیں ایک بہت یونیفائڈ میسج دینے کا, بیکاز ہماری طرف سے یہ الزام تھا کہ ان کا بھی میسج میں یونٹی نہیں ہے. ان کی عسکری قیادت اور جو سویلین قیادت ہے ان کی جو میسج ہے بہت فرق آ رہے تھے. تو وہ انہوں نے آ کے اسٹرانگ میسج دیا ہے. اس کے بعد جو پورا نیکسٹ ایئر ہے اس میں ہمارے اور ان کے حالات جو ہیں وہ زیادہ ابتر ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ان کے ساتھ جو ہے یہ جو اسموتھ ریلیشنز جائیں گے فار دا نیکسٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا سمبل خان صاحبہ, ظفر ہلالی صاحب بہت بہت شکریہ, اور عابدہ صاحبہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کچھ فیکٹس اور فگرز جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں. عسکری قیادت نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں, ہمیں اتنا نہیں مل رہا کہ جو بتایا جاتا ہے. پچھلے 10 سال میں اس وار آن ٹیرر میں $67.9 بلین جو ہیں وہ ہمارے لاسز اور نقصانات رہے ہیں. اپ ٹو 30 جون 2011 اب تک جو ہے یہ $70 بلین بن چکے ہیں. وی ہیو ریسیوڈ $11 بلین in 10 years. دیٹ از اراؤنڈ, اگر آپ اس کو نیٹ لاسز اس کے دیکھیں تو $59 بلین بن جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ امریکن کمٹمنٹ جو تھی وہ 1.5 بلین ایڈ کی تھی, 1.5 بلین کیری لوگر بل کی اور کوئلیشن سپورٹ فنڈ کی, جس کے اندر سے ہم نے ابھی تک کلیم تو $13 بلین کی ہیں جو ہمارا حق ہے, جو ہمارے نقصانات رہے ہیں, مگر ابھی تک ہمیں جو ہے $8.6 ارب ہی ملے ہیں. دیٹ از اٹ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد ہم آپ کے پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. Stay with us. There's lots more to come on Crossfire. پاکستان اپنے روایتی اور فطری حریف بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دے رہا ہے. اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ دیکھیے. تین باقاعدہ جنگیں لڑنے والے ہمسایہ ممالک پاکستان اور بھارت کی وزارت تجارت میں محبت کی پینگیں آج کل کافی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. وزرائے تجارت کی گزشتہ میٹنگ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جس میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے بھارت کو زمینی راہداری کی سہولت دینے پر بھی رضامندی ظاہر کی جا چکی ہے, جس کے بدلے بھارت پاکستان کو یورپی یونین کی جانب سے جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنس میں شامل کرنے کی مخالفت نہیں کرے گا. پاکستان کی جانب سے بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے پازیٹیو لسٹ 1946 اشیاء تک محدود ہے, جبکہ 12,000 اشیاء نیگیٹو لسٹ میں موجود ہیں.
حالیہ مذاکرات کے بعد پازیٹیو لسٹ کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاک بھارت تجارت کا حجم اس وقت $2.5 ارب تک پہنچ چکا ہے، لیکن افغانستان اور دبئی کے راستے اتنی ہی مالیت کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے۔ بھارت نے تو پاکستان کو 1995 میں موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیا تھا، لیکن بعض نان ٹیرف بیریئرز ایسے موجود ہیں جس سے MFN کے فوائد پاکستان کو نہیں مل رہے، اور پاکستانی حکام توقع کرتے ہیں کہ اگر بھارت کو MFN سٹیٹس دیا جاتا ہے تو بھارت بھی نان ٹیرف بیریئرز ختم کرے گا، جس سے ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کو فائدہ ہوگا، اور اس سے 3 برس میں باہمی تجارت $6 ارب تک ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ ویسے تو دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے اور علاقائی تجارت کو ہی فائدہ مند خیال کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر طے کیے بغیر تجارت بڑھانے کے مخالفین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن باہمی تجارت کے حامیوں کی طرف سے یہ توجیہ دی جاتی ہے کہ بھارت کے معاشی مفادات اپنے ساتھ منسلک کر کے سیاسی فوائد بھی جلد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور بعض ماہرین تو حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہونے والے جاری احتجاج کو اسٹیبلشمنٹ کے اس دھڑے کی آشیرواد بھی خیال کرتے ہیں جو کسی بھی سیاسی حکومت کی جانب سے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کے وقت سرگرم ہو جاتا ہے۔ قرار دینے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ بعد میں لیں گے۔ پہلے ذکر کریں گے پاکستان میں متعین بھارتی ہائی کمشنر شرت سبروال کا، کہ جو ان دنوں یہاں بہت متحرک اور ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ان کی آنیاں جانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ بھارت کی کس قدر خواہش ہے کہ پاکستان اسے اپنی پسندیدہ قوم قرار دے دے۔ اس سلسلے میں شرت سبروال کل کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان سے ملے اور انہیں بھارت سے تجارت کے فوائد گنواتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ ٹکا کے بڑا سخت اور سٹرن موقف لیا کہ ہاں تجارت اچھی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ تجارت کشمیر کے راستے سے ہونی چاہیے۔ کل رات شرت سبروال نے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا، اور مقصد یہاں بھی یہی تھا کہ پاکستان میں بھارت سے تجارت کی مخالفت کم سے کم کی جائے۔ اور آج وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی گھر سے وہ ملے، گویا وہ زبردست لابنگ کر رہے ہیں، اور یہی نہیں، بھارت بڑے پیمانے پر بھی پاکستان کی عالمی سطح پر حمایت پر اترا ہوا ہے۔ WTO میں پاکستان کی مخالفت سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل نشست کے لیے پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کی حکومت کشمیر کے مسئلے کو فی الوقت فراموش کرنا چاہ رہی ہے۔ پاکستان ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا بظاہر کہ جو بھارت کے ساتھ چلنے والی اس ڈیل کو سیبوٹاج کر دے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کا انکشاف کچھ یوں کیا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ کشمیر کانفرنس کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ بھارت سے تجارت وہ بھی سارے تنازعات بھلا کر کس کے فائدے میں ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم امین فہیم صاحب، موجودہ وزیر تجارت ہیں، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سابق وزیر تجارت اور سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ ہمایوں اختر خان صاحب۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں چیئرمین ایگریکلچر فورم پاکستان ابراہیم مغل صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں مخدوم امین فہیم صاحب آپ کی جانب آؤں گی، فرمائیے گا یورپین یونین میں بھارت نے ہماری مخالفت چھوڑ دی اور اس کے جواب میں ہم اسے موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹس دے رہے ہیں، کہیں ایسے تو نہیں ہے مخدوم صاحب کہ ہم فیور بہت چھوٹی لے رہے ہیں اور اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کر رہے ہیں؟ بند کرو، آپ کال کر لیں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تعلقات کو بہتر بنانا ہے اور ہمیں ہر وہ چیز کرنی ہے جو ہمارے ملک اور ہمارے عوام اور ہمارے ٹریڈ کے حوالے سے فائدہ مند ہو۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو اچھے سے اچھا بینیفٹ ملنے کی کوشش کی جائے اور پاکستان کا ٹریڈ بڑھے۔ اس کے لیے ہم گئے ہیں، کھلے دل سے بات کی ہے، انہوں نے بھی کھلے دل سے ہماری بات سنی ہے اور اپنی جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی طرف سے اوپن ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو WTO میں نہ صرف اپوز نہیں کریں گے لیکن سپورٹ کریں گے۔ جی اچھا، میں ہمایوں صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، آپ بھی وزیر تجارت رہ چکے ہیں، آپ ہی کے دور میں اخبارات میں مضامین بھی چھپتے رہے تھے اور بلکہ آپ ہی کی ٹیم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ریجنل ٹریڈ ہی ہے جو ہمیں بڑھانا ہے، جو کرنا ہے، جو ترقی کا زینہ بنے گا۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے آپ خوش ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ موسٹ فیورڈ نیشن، پسندیدہ ملک جو قرار دینا ہوتا ہے، یہ ٹرم ذرا ڈسیپٹیو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بہت بڑے کنسیشنز ایک ملک دوسرے کو دے رہا ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ WTO کے تحت ملک آپس میں تفریق نہیں کر رہے، جو کہ ہم اس وقت بھارت کے خلاف کرتے ہیں۔ باقی دنیا سے ہم صرف چند چیزوں کی نیگیٹو لسٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں، باقی ہر چیز کی تجارت کی اجازت ہے۔ بھارت سے صرف ہم لگ بھگ 2000 آئٹمس ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ یورپین یونین کے GSPs کوئی سیریس ایشو نہیں۔ ایک تو
وہ GSPs جو ہیں وہ چند سالوں کے لیے آتے ہیں, 3 سال کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے. اس کا ٹوٹل بینیفٹ پاکستان کو $250 سے $500 ملین تک ہو سکتا ہے. اہم چیز ہے پاکستان کے لیے, لیکن بھارت کی اس کی مخالفت چھوڑنے کے عوض ہمیں اتنی بڑی پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. میں بھارت سے تجارت بڑھانے کے حق میں ہوں. اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کی تجارت نہیں ہو رہی, تجارت ہے, تجارت بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ MFN سٹیٹس بھارت نے پاکستان کو 1995 سے دیا ہوا ہے اور ہم نے نہیں دیا, لیکن جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بھارت کے حق میں ہے. تقریباً $1 بلین بھارت اپنی چیزیں ادھر ہماری طرف زیادہ بھیجتا ہے. اس کا میری نظر میں جو میں نے منصوبہ بنایا تھا لیکن بات اس وقت تک پہنچ نہیں سکی, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی اور پانی کے معاملات اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں جس طریقے سے پیش رفت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاملات میں اس رفتار سے پیش رفت ہونی چاہیے. دوسری میں یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم نے بھارت کو MFN سٹیٹس دینا ہے تو جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں, جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی مصنوعات بھارت میں جانے میں, اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہونی چاہیے. وہ ٹیرف بیریئرز ہمیں ایڈریس کرنے چاہیے. تیسری میں یہ بات کروں گا کہ میں بھارت کو MFN سٹیٹس کے حق میں تب ہوں گا اگر پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ کریں. بائی لیٹرل اگریمنٹ, اس وقت ایک WTO کا اگریمنٹ ہوتا ہے, ملٹی لیٹرل ریجنل جو ہے وہ ہمارا سیفٹا ہے, سارک کے تحت. بائی لیٹرل سے آپ کی کیا مراد ہے, اس میں کیا کیا انکلوڈڈ ہو جناب؟ پاکستان اور بھارت معاہدہ کریں, ہم اپنے کچھ ایریاز بھارت کے لیے کھولیں اور جو ہماری مصنوعات بھارت جا سکتی ہیں وہ بھارت سے کھلوائیں اور اس میں ڈیوٹیاں کم کروائیں اور اس کے عوض ہم MFN سٹیٹس بھارت کو دے سکتے ہیں. اچھا, ہمایوں اختر صاحب نے لسٹ کر دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا سٹیٹس دینے سے ہمیں اور کیا لیوے تھا, ہمیں کیا لینا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ ابراہیم مغل صاحب بھی موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی 65% آبادی جو زراعت پر سے وابستہ ہے اس کا کیا حال ہوگا ان نئی ڈیلز کے بعد. مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آئیں گے. مخدوم امین فہیم صاحب اور ابراہیم مغل صاحب سے یہ سوال پوچھے جائیں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. پاکستان میں آج انڈین ہائی کمشنر آج کل بہت متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں, اور انڈیا کو ہم نے موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس دے کے کچھ لوگوں کو دکھی کیا ہے, کچھ لوگ اس سے خوش ہیں. عسکری قیادت کا اس پہ کیا کہنا ہے, اس پہ تھوڑی دیر میں بات کریں گے, مگر سب سے پہلے ابراہیم مغل صاحب سے بات کریں گے. ابراہیم صاحب السلام علیکم. فرمائیے گا پاکستان کی 65% آبادی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے, تو اب یہ جو سٹیٹس ہم نے بھارت کو دیا ہے موسٹ فیوریٹ نیشن, اب اس آبادی کا ہمارے لوگوں کا کیا بنے گا؟ معروضی حالات مہر دیکھنے چاہیے, اور میں تو براہ راست مخدوم امین فہیم صاحب سے مخاطب ہوں. مخدوم صاحب, مشرقی پاکستان جب علیحدہ کیا تو اندرا گاندھی نے کہا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو بحر اوقیانوس میں دفن کر دیا ہے, اور جب چند ماہ پہلے ہندوستان کی سب سے بڑی تجارتی تنظیم فکی نے یہ کہا کہ پاکستان کی زراعت, تجارت اور معاش کو تباہ کرنے کے لیے پانی کا بم استعمال کیا جائے. اور تیسری بات, 10 سال پہلے پاکستان گیا تھا کہ بھارت ہم سے بجلی لے لو, آج ہم اس کے پاس گئے ہیں کیونکہ بھارت نے اس وقت کہا تھا اچھا میں لے لیتا ہوں, لیکن اس نے کہا بچوں جس سے تم پانی سے بجلی پیدا کرتے ہو جب میں وہی روک لوں گا تو تم آئندہ مجھ سے لو گے یا دو گے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. اور شمس الملک صاحب سابقہ چیئرمین وابڈا کے راوی ہے کہ بھارت سالانہ 12 ارب روپے اپنی لابی کو پاکستان میں دیتا ہے کہ نئے ڈیم بننے کی شدید. اچھا, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے پاس وقت کی قلت ہے, میں مخدوم امین فہیم صاحب کی جانب جاؤں. بات تو نہیں کر رہا, لیکن میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں, چند سال پہلے پاکستان بھارت کو 6 ارب روپے کی اشیاء بیچتا تھا اور وہاں سے 4 سے 5 ارب روپے کی اشیاء لیتا تھا. آج پاکستان 10 ارب پہ ہی ٹکا ہوا ہے اور بھارت 123 ارب پہ چلا گیا ہے. مخدوم صاحب بتانا پسند کریں گے کہ ماسوا خشک کھجور چھوہارے کے یا ہمارا سیمنٹ جاتا تھا, بھارت میں پاکستان 100 ارب کی کون سی چیز بیچ پائے گا؟ مخدوم صاحب آج نہیں 20 دن کے بعد بتا دیں. جی مخدوم امین فہیم صاحب, آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ جی ہاں, میں اس میں عرض کروں گا
کہ پہلے تو سوال اٹھتا ہے کہ ہم کب تک لڑتے رہیں گے, کب تک ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے, ہاؤ لانگ. نمبر 2 کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک لفظ کے اوپر ہم اٹک گئے ہیں, موسٹ فیوریبل نیشن. اس لفظ کی جگہ پر ہم کہتے ہیں موسٹ فیوریبل بزنس پارٹنر. ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کا جو ٹریڈ کا والیوم ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ انڈیا کی ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ بزنس کیا, ڈائریکٹ ٹریڈ کیا, ہمیں بھی فائدہ ہوا, اس میں نقصان کیا ہے؟ سوال اگر اسی پہ ہے کہ موسٹ فیوریبل نیشن کا نام نہ دو تو آپ کوئی اور نام رکھ لو. اچھا, دوسری بات یہ کہ میری ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر آف انڈیا سے, منموہن سنگھ صاحب سے. اس سے کٹسی میٹنگ تھی, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے خود بات شروع کی. انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف سے پیغام دیں پریزیڈنٹ پاکستان کو اور پرائم منسٹر کو کہ پانی کے حوالے سے ہم 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے, سوائے اس کے کہ جو ہماری ایگریمنٹ ہے جس کو انڈس واٹر ٹریٹمنٹ وغیرہ کہتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھائے گا مخدوم امین فہیم صاحب, یہ جو آپ ان سے تجارت کے کچھ چیزیں منوا کے لائیں یا کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب اب ہم بھارت سے بجلی بھی خریدیں گے تو انڈیا جو 51 ڈیمز ہمارے ریورز پہ بنا رہے ہیں, ہم نے کیس بھی کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹس میں, کیا ہمارا کیس کمزور نہیں ہو جائے گا جناب؟ اور دوسری بات, جوائنٹ واٹر مینجمنٹ سسٹم ہم اب بنائیں گے بھارت کے ساتھ, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے قانونی رائٹس بھی بھارت کو مل جائیں گے آن آل دی ریورز؟ میں تھوڑا سا مخدوم صاحب سے ہمارے کیس کو پلیڈ کرنے والے تھوڑی سی بات مجھے بتا دیں مخدوم صاحب کہ جب جی جناب فرمائیے. بھارت سے ہم نے روئی کا سودا کیا تو وہ واگا بارڈر کے قریب روئی کے ٹرک آ گئے ہوئے تھے اور وہ پاکستان سے سودا معاہدہ ہو گیا ہوا تھا, لیکن جب انہیں پتا چلا کہ پاکستان کی روئی سے انڈسٹری چل جائے گی تو وہ ٹرک واگا بارڈر سے ہندوستان واپس لے گیا چند ماہ پہلے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری روئی سے آپ کی صنعت چلے. جی اچھا, میرے پاس 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں میرے پاس. ایم ایف این کی بات کریں گے. جی مخدوم صاحب مجھے یہ بتائیے, ہمارا کیس ویکن تو نہیں ہوگا, ہمارے کیا فرق پڑے گا, اس کا جواب دے دیجیے پلیز. دیکھیں سمپل بات ہے, اگر ہم پاس میں جائیں گے, اگر ہم لڑائی جھگڑے کی بات کو دہرائیں گے, اگر ہم لڑتے رہیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم اپنے اصولوں پہ قائم رہ کے, ہم اپنے پاکستان اور اپنے پاکستان کے عوام کے بینیفٹ کی نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو اس میں نقصان کیا ہے؟ ہمیں پاکستان کو ٹریڈ دینا ہے, ہمیں پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے. جی جناب بولیے ہمایوں صاحب. دیکھیے, سونر اور لیٹر بھارت سے ٹریڈ کھلنی ہے. پارٹیشن سے پہلے 95% ٹریڈ آپس میں ہماری بر صغیر میں ہوتی تھی, اب 5% ہوتی ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ اس طرح کھولی جائے کہ پاکستان کو در حقیقت فائدہ ہو. فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے, $2-3 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن کون سا سیکٹر کھولیں اور بھارت کے نان ٹیرف بیریئرز کس طرح ہٹائیں, اور بھارت کیونکہ بہت زیادہ ایگریکلچر سبسڈیز دیتا ہے تو ان کی پروڈکٹس پاکستان میں کس طرح روکی جا سکے, ایگریکلچر کی بیلنس کس طرح کی جائیں, یہ اہم ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اگر ہم نے اس میں احتیاط برتی تو پاکستان اس سے ایکچولی فائدہ اٹھا سکتا ہے. میں بس آخری سوال ہے مخدوم صاحب, یہ بتا دیجئے نیگیٹو لسٹ اب ڈیکریز ہو گئی ہے ہماری, آپ کی ابھی منسٹری نے اس کو اپروو بھی کیا ہے, میرے ہاتھ میں ہے. اب اس کے اندر ہم بھارت سے شراب, الکوہول, فارماسوٹیکلز, ادویات, آڈیو انڈسٹری کی چیزیں, اسپیئر پارٹس, ٹیکسٹائل سب لیں گے. مختصر سوال ہے, کیا ہماری لوکل انڈسٹری تو متاثر نہیں ہوگی جناب؟ دیکھیں ہم بچے نہیں ہیں کہ ایسے گولیاں کھیلیں, ہم ہر چیز کریں گے سوچ سمجھ کے, اور وہ کام کریں گے جو پاکستان کے ٹریڈ اور پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کے حق میں ہو. ہم آنکھیں بند کر کے جمپ نہیں لگائیں گے, ہم وہ کریں گے جو پاکستان کے حق میں. ابھی اگلے مہینے میں سیکرٹریز آف کامرس کی میٹنگ ہو رہی ہے انڈیا میں, جس میں ہمارا سیکرٹری جائے گا, وہ بیٹھ کے دیکھیں گے, ایک ایک ایشو کو سوچ سمجھ کے کریں گے, ادھر ادھر نہیں جائیں گے. میں بہت عزت کرتا ہوں ہمارے ہمایوں اختر صاحب کی, وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں بڑا وزن ہے, اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے پاکستان کو کوئی ٹھیس پہنچے. اگر پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ بالکل ہم سب کا یہ, اور یہ سن کے حوصلہ بھی ہوا. بہت بہت شکریہ مخدوم امین فہیم صاحب, ہمایوں اختر صاحب, ابراہیم مغل صاحب. آپ پاکستان کے رائٹس کا ہمارا حقوق کیجیے گا, حقوق کا, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ نظر بھی رکھیں گے اس ایشو پہ. ناظرین, آج جانے سے پہلے سے اینڈ آف دا ویک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. لیبیا کے معمر غذافی کے 42 سالہ اقتدار کا خاتمہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہتے تھے. اب اسی سال فیبروری کے اندر جب ان کے خلاف مظاہروں اور پھر مسلح جدوجہد کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے.
जब कुछ दोस्तों ने उनकी मदद भी करना चाही तो उन्होंने कहा कि लिबिया में रहकर मर जाने को तरजीह में दूंगा, लेकिन इक़्तिदार से अलग नहीं हूंगा। आखिरकार लिबिया के अवाम ने उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी कि उन्हें मारकर अपने मुल्क की तारीख का ये बाब बंद कर दिया। बाज लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई है जो कहता है कि मैं भी एम्बुलेंस में ही निकलूंगा। तारीख कहती है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो वो भी नहीं रह सका कि जो कहता था मेरी कुर्सी मजबूत है, वो भी नहीं रहा कि जो कहता था वर्दी मेरी खाल है, वो भी नहीं रह सका कि जिसको 2/3 अक्सरियत का दावा था। इक़्तिदार और बड़े बोल साथ साथ नहीं चलते। ऐसे ही आपको याद कराने का हमने सोचा, क्योंकि अब इस हुकूमत के खात्मे के लिए 465 दिन 1 घंटा 4 मिनट और 10 सेकंड रह गए हैं। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। I'll see you all on Monday. Take care of yourselves. Have a wonderful weekend. Good night. Allah Hafiz.